मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। पख्तूनख्वा के लोग सियासी शऊर रखते हैं। If the foreign aid dries up, the foreign reserves get frozen, any country is going to collapse. खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाब, तहरीक इंसाफ को अपसेट शिकस्त। क्या तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त की वजह महंगाई है? इस्लामाबाद में OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस, अफगानिस्तान के लिए इमदादी फंड कायम करने की मंजूरी। क्या OIC कॉन्फ्रेंस के बाद आलमी बरादरी अफगान अवाम की मदद के लिए आगे आएगी? पूछेंगे साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से, तहरीक इंसाफ की रहनुमा कमल शोजब से, रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ़ खोसा से और रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया और पहले मरहले के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर बनकर सामने आए हैं। 2002 के इलेक्शन के बाद एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा में मजहबी जमातों को दीगर जमातों से ज्यादा पजीराई मिलती नजर आ रही है। JUIF कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में दीगर जमातों पर सबकत ले चुकी और पेशावर, सवाबी और चारसदा समेत कई अहम शहर तहरीक इंसाफ के हाथों से निकल चुके हैं। एक नजर इन नताइज पर डालते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला की 64 तहसीलों में इलेक्शन मुनक्किद हुआ। तहसील चेयरमैन के लिए जमीयत उलमा इस्लाम 20 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त है। हुक्मरान जमात PTI का 15 सीटों के साथ दूसरा नंबर है। आज़ाद उम्मीदवार 11 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। ANP भी 9 सीटें ले चुकी है। नून लीग, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी 2-2 सीटों पर कामयाब हो चुके। ANP के हमायतुल्लाह यामरदान के मेयर मुंतखब हो गए। JUIF के शेर जमान कोहाट के मेयर मुंतखब। पेशावर में मेयर की नशिस्त JUIF के जुबैर अली सबसे आगे। पेशावर के एक पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई की वजह से मेयर पेशावर के नताइज रोक दिए गए। बन्नू में मेयर की नशिस्त के लिए JUIF और तहरीक इंसाफ में सख्त मुकाबला। तहरीक इंसाफ जिसकी गुज़िश्ता 8-9 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में मुसलसल पॉपुलैरिटी थी, पजीराई थी, इस जमात को अब अवाम के गम व गुस्सा का सामना क्यों करना पड़ा? तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा और कई अहम रहनुमा अभी तस्लीम कर रहे हैं कि महंगाई ही वो वाहिद मसला था जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। लेट्स वॉच देम। देखिए, जो असल मसला है जिसका हमें पहले भी एहसास था और अभी ज़्यादा हुआ है, महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी है और यही एक वजह है और मुझे तो ऐसी कोई वजह नजर नहीं आती। हार जीत होती है, इसमें कोई वो नहीं है। हमारे अगर मैं समझता हूँ कि अगर हमारे सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है या इस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा इस हुकूमत के ऊपर। ये हुकूमत इस किस्म के इल्ज़ामात से वजह से अल्लाह के फजल से सिर्फ महंगाई है, लोग परेशान हैं। बिल्कुल हम तो उस वजह से आप लोग खा रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर तो यही एक ही वजह महंगाई। खैबर पख्तूनख्वा में जो JUIF पहले, तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर, ANP तीसरे नंबर पर आई, लेकिन पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी है इस पर भी हम देखेंगे। आसिफ जरदारी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट, ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी, उनको भी देखिए। कि वो फरमाते हैं कि आप आके मदद करें, हम कोई तरीका बनाएं, कोई फार्मूला बनाएं। मैंने कहा था फार्मूला वार्मूला कोई नहीं है, तुम लोग के फार्मूले बना बना कर उनका तुमने ये खाना खराब किया है। अब सवाल सीधा है, करो छुट्टी, फिर करो उनसे बात, फिर करें सकती है, संभालती रही है और जब भी मुसीबत आई है पाकिस्तान पे तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने संभाला है। पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर लतीफ खोसा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच खोसा साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। या साबिक सदर आसिफ जरदारी किसका जिक्र कर रहे हैं? देखें, वो तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर आप इस तरह से लोगों पर कोई मुसल्लत कीजिएगा जिनकी आवाम से पजीराई नहीं होगी, तो फिर आप जब सेलेक्ट
سلیکٹرز کو سوچنا پڑے گا کہ ایسے لوگوں کو سلیکٹ نہ کریں جن کو ادراک ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے مملکت کے امور مملکت چلانا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ نے جتنے باتیں کی ہیں آپ کے کوئی کانسیپٹ ہے آپ کو کہ آپ نے جو ہے کس طرح سے اپنے فائنانس منسٹر تبدیل کیے, کس طرح سے آپ نے پالیسی میکرز تبدیل کیے, کس طرح سے آپ نے یو ٹرنز لی آئی ایم ایف کے معاملات پر. پہلے 9 مہینے آپ نے جو ہے ایک جو وزیر خزانہ بنائے جن کو آپ نے کہا تھا کہ ان کو بہت ادراک ہے اور بہت ہم نے جو ہے وہ تیاری کر رکھی ہے. آپ کے وہ ماشاءاللہ آپ کے بنیادی رکن بھی ہیں اور ان سے آپ نے 9 مہینے ضائع کروائے اور پھر آئی ایم ایف کا آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم خودکشی کر لیں گے لیکن قرض نہیں لیں گے اور بالآخر لیا اور ایسے شرائط پر لیا کہ آج تک وہ شرائط ہمارے گلے سے نہیں اتر رہی ہیں. اور جب محترم آصف علی زرداری صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا تھا کہ آئیے بھولیں ہم اختلافات کو بھلا کر ہم مساک معیشت کریں. مساک معیشت دیکھیے واٹ از امپورٹنٹ آج کل جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ معیشت ہے. آپ کو عوام کو اگر سہولت دینی ہے تو آپ کو اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا, اس کو سمت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. آپ نے جو ساروں پر بٹ کھوسا صاحب یہ آپ بالکل اہم باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگر دوبارہ ہم زرداری صاحب کے بیان پر آئیں کیونکہ زرداری صاحب بہت کیلکولیٹڈ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں ہمیشہ. وہ 2 حصے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کے. ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آئیں اور ہم نے کہا کہ پہلے ان کو نکالیں. تو یہ جو بھی یہ باتیں ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ڈیموکریسی کی سب سے زیادہ لیڈنگ جماعت سمجھی جاتی ہے, یہ ڈیموکریسی کے پیرائے میں ہے یہ سٹیٹمنٹ. دیکھیے بالکل کبھی بھی زرداری صاحب کوئی جمہوریت سے ماورہ بات نہیں کریں گے. آئین سے ماورہ ہم کبھی کوئی سلوشن کوئی حل ہمیں نہ قابل قبول ہے نہ کبھی کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی خالق بھی ہے اور آئین پر عمل داری بھی اس نے جو ہے میٹیکولسلی کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو بھٹو صاحب نے جب کہا تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو انہوں نے ریاست کے تعریف میں آرٹیکل 7 میں منضبط کر دیا, نیچے سے لے کے اوپر تک عوام کو مقتدر کیا اور عوام ہی کو حق دیا حکمرانی کا. اور آرٹیکل 5 میں جو ہے وفاداری ریاست کی, اس ریاست کی تعریف میں نہ کہیں عدلیہ آتی ہے, نہ کہیں افواج پاکستان آتی ہے, نہ حکومت آتی ہے, عوام پاکستان آتے ہیں اور انہی کی جو ہے وفاداری لازم کر دی گئی پاکستان کے عوام پر اور اداروں پر. اور اسی طرح اوبیڈینس ٹو دا کانسٹیٹیوشن, یعنی وہ بھی آئین اور قانون کی جو ہے اس کی پاسداری کو لازم بنایا. تو ہم نے تو کر کے دکھایا جو چیز ہمارا منشور میں تھی. سو زرداری صاحب ماورہ آئین تو بات کر ہی نہیں سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس حکومت کو بالکل ادراک ہی نہیں ہے حکمرانی کا اور انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے پاکستان کو. انہوں نے مہنگائی کا وہ سونامی اس ملک پر مسلط کر دیا ہے کہ غریب تو زندہ رہنے لائق نہیں چھوڑا, انہیں خودکشیوں پر کر دیا ہے, مڈل کلاس کو نیچے دھکیل دیا ہے اور 2 کروڑ سے زیادہ غربت کی دہلیز سے نیچے چلے گئے. آپ الامان دیکھیے گا کہ ڈالر آسمان پر چھو رہا ہے اور آپ مہنگائی ہر چیز کی قیمتوں کو دیکھیں تو کہیں کا کہیں چلا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ تھمنے نام نہیں لے رہا ہے. بالکل رائٹ. اگر اجازت دیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی ہمیں جوائن کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. مریم نواز آئی, انہوں نے کہا تبدیلی آ نہیں رہی, تبدیلی جا رہی ہے, وہ بھی رسوائی بدنامی اور کروڑوں بددعائیں سمیٹ کر. کافی انہوں نے سخت ٹویٹ کیا, آگے بھی اس کے آگے ورڈز لکھے ہوئے ہیں. بٹ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کی جماعت نے بھی کوئی زبردست مارکا نہیں مارا ہے وہاں پر. JUIF کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے وہاں پر تبدیلی لائے ہیں, آپ کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری, کین یو ہیئر می؟ ڈاکٹر صاحب کو ہماری آواز جیسے ہی جاتی ہے ہم ان کی طرف چلتے ہیں. کنول شوذف صاحبہ ہمیں جوائن کریے. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. فائنلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب اوپنلی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مہنگائی بنی رکاوٹ. KPK کے آپ کے ممبرز یہ بات کہہ رہے ہیں. آپ کے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی آپ کی آج کی کارکردگی جو ہوئی ہے آفٹر 8 years being a popular
पार्टी इन KPK, आज आप लोग पहले नंबर पे नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरिया फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए 2-3 एलिमेंट्स हैं। मैं खोसा साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरा उनसे फैमिली का ताल्लुक है और हमारे बड़े हैं, लेकिन ज़ाहिर है पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है तो आई हैव टू गिव दी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। मैं उनकी बात सुन रही थी तो आई होप कि वो बुरा नहीं मनाएंगे, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट्स साहब आप बुरा तो नहीं मनाएंगे जो रियलिटीज़ पहले आ गया है, वो रियलिटीज़ जो हैं वो मुझे आई हैव टू प्रेजेंट देम। देखिए जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई है और उसको सारे मान रहे हैं कि क्यों है। उसके साथ साथ कोविड भी है। पूरी दुनिया ने ये 100 सालों में जिस तरीके का एक पेंडेमिक आया, पेंडेमिक वर्ड भी नया कॉइन हुआ इसके बाद, और ग्लोबल इस वक्त जो है रिसेशन में इकोनॉमी है, ग्लोबली जो चीज़ें हैं वो नीचे जा रही हैं। बड़ी बड़ी दुनिया की जो इकोनॉमीज़ हैं इंक्लूडिंग USA, उन्होंने नोट छापे, नोट छाप के लोगों को दिए, जिससे जब आप नोट छापते हैं तो इन्फ्लेशन आती है और ग्लोबली आई, क्योंकि डिमांड सप्लाई डिसरप्ट हुई। डिमांड सप्लाई की चेन्स है, एक साल लॉकडाउन्स रहे जिसकी वजह से सप्लाई लाइंस कट हो गई, क्योंकि लोगों को नोट छाप के पैसे दिए लेकिन वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे थे, चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही, कंजम्पशन बढ़ गई, पूरी दुनिया में कंजम्पशन बढ़ी लेकिन उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। पाकिस्तान में भी उसका इम्पैक्ट है। दूसरा, पाकिस्तान की इकॉनमी डिपेंडेंट है ऑयल पे, जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और एनर्जी का हमारे पास जो इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो ज़ाहिर है फ्यूल इज़ द मेन रीज़न, और वो पूरी दुनिया में जिस वक्त महंगा हुआ और उस पर हमारी जो इकॉनमी का 65-67% डिपेंडेंट है, और ये मैं रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स दे रही हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई बना नहीं रही हूँ। उसकी वजह से आपका जो है करेंसी पे भी प्रेशर आया। दूसरा, जब आपको इंपोर्ट्स करनी पड़े और एनर्जी के प्राइसेस बढ़ गई या ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई, उसकी वजह से आपका जो है वो रुपये में इशू आना शुरू है। बट मैं उस पर भी डिटेल में आके आपको बता, ये आर्ग्यूमेंट आप लोग का है, बट लगा कि लोगों ने इसको बाय नहीं किया, क्योंकि देखिए रिपरकशंस भी आए, जहाँ जहाँ पर महंगाई हुई है वहाँ पे हुकूमत अनपॉपुलर भी हुई। अब आप अगर इलेक्शन पे बात करती हैं तो मैं दो उसके एलिमेंट्स है। एक तो आम आदमी की जिंदगी में इस वक्त महंगाई की वजह से इशू आया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन ये भी मैं साथ बता दूं कि ये टेम्परेरी है। तो जो इस वक्त खुशियां मना रहे हैं उन्हें बहुत मुबारक हो, लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद ये हालात जिस वक्त चेंज होने शुरू होंगे, उस वक्त भी एक रियलिटी चेक आएगा। दूसरा, टिकट की एलोकेशन में भी मसले बने हैं और वो इंटरनली उस पर अब सारी बातचीत या डिलिब्रेशंस होंगी। टिकट के इश्यूज की वजह से भी बहुत सारा हमारा जो चेंज का वोटर है या तब्दीली का वोटर है, वो फौरन रिएक्शन देता है। ठीक, वो उस तरीके का कन्वेंशनल वोटर नहीं है कि अगर आप उसके सामने जो भी रख देंगे ऑप्शन, वो कहेगा कि नहीं। वो अपना गुस्सा और अपनी रिएक्शन बहुत जल्दी इंस्टेंटली देता है। कई लोगों ने गुस्से में आके JUIF को जाके वोट डाला है कि जो उनकी मर्जी का कैंडिडेट नहीं था या बरादरी बेस्ड कैंडिडेट था या कोई नई जमात से आया हुआ था, उसको फौरन टिकट दे दिया, तो उसने इस चीज़ का रिएक्शन दिया। और इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो पार्टी के लोग थे जो गए हैं। इसमें हम पार्टी में भी आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई इस तरह टिकट की अवार्ड करने में कई दफ़ा हमें ये इशू हुआ है, इस चीज़ को एड्रेस पहले भी हो चुका है। जहाँ तक खोसा साहब IMF की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो आए हुए हैं 3 साल। उससे पहले पाकिस्तान ने 21 प्रोग्राम लिए। आपकी पार्टी को 50 साल हो गए, माशाल्लाह पुराने आदमी हैं। आप उसमें एनालाइज करेंगे कितने 18 के करीब जो उन्होंने जरदारी साहब ने बयान दिया है, जरदारी साहब भी पार्टी का हिस्सा रहे हैं ना, जरदारी साहब भी पार्टी का हिस्सा रहे जिस वक्त वो प्रेसिडेंट थे और यहाँ पर मौजूद थे, एज पूरी पार्टी को चला रहे थे, और उन्होंने अपने कठपुतली सिलेक्टेड वजीर आजम रखे हुए थे, क्योंकि रुए रवा तो जरदारी साहब थे, वो तो इनसे डिक्टेशन लेके सारा काम करते थे। इसलिए पीपल्स पार्टी ये वर्ड बहुत जोरों शोर से ज्वाइन बताती है, क्योंकि इनके जरदारी साहब के दौर में जितने प्राइम मिनिस्टर्स रहे वो कोई आवाम के वोट पे इलेक्ट होकर आने वाले प्राइम मिनिस्टर्स नहीं थे। वो जरदारी साहब के पसंदीदा सिलेक्ट किए हुए प्राइम मिनिस्टर्स थे। तो उनके दौरे हुकूमत में IMF में आप गए, सबसे ज्यादा वर्स्ट अगर महंगाई आई, आज भी रिकॉर्ड जो है वो 25+ का, वो पीपल्स पार्टी के दौर का। पीपल्स पार्टी निकल गई ना, पंजाब निकल गई ना, तो अब मैं आपको अगला बता रही हूँ, उसका रिपरकशन भी है, फिर उसका एक नतीजा भी निकलता है। देखिए मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमी, मैं आपको बगैर दलील के ना इल्जाम तराशी करूंगी ना बात करूंगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये टेम्परेरी फेज है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। अभी भी आज UK में फिर नया जो सर उठा रही है, दोबारा 5वीं वेव आ रही है, उसकी वजह से भी जो है वो चीजें फिर बंद होने जा रही हैं, फिर चीजें पूरी दुनिया में लॉकडाउन, यूरोप में लॉकडाउन। ठीक है, कमल, I have to go on a break. We're going on a break. Dr. Taifur Chowdhury is also with us. We'll be back right after a break. And welcome back.
ایکٹ بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست کی. کچھ دن پہلے فواد چودھری صاحب سے جب ہم نے مہنگائی کے حوالے سے پوچھا تھا انہوں نے کیا کہا تھا, لیٹس واچ دیٹ. میری کانسٹیٹوئنسی میں کوئی پرابلم نہیں ہے مہنگائی کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تو کانسٹیٹوئنسی 100% رورل ہے, اور جو رورل اکانومی ہے پاکستان کی اس میں تو بہت پیسہ انجیکٹ ہوا. 1100 ارب روپیہ آپ کی رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا ہے. ابھی جو پرابلم ہے وہ صرف ایک بہت چھوٹا طبقہ 30% کے قریب جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو یہ مہنگائی جو ہے وہ پہنچی ہے, اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہماری فورن انفلیشن ہے. یہ سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ اوور ریٹڈ ہے, میڈیا نے پھیلایا ہے. 100% اوور ریٹڈ ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ایک نظر ہم 2015 کے خیبر پختونخوا کے لوکل باڈی الیکشن کے نتائج پر بھی ڈالتے ہیں. ضلع کونسل کی 978 نشستوں پر انتخابات ہوئے تھے. تحریک انصاف نے 300 سے زائد نشستیں لی تھی. آزاد امیدواروں نے 150 سے زائد نشستیں حاصل کی. جے یو آئی ایف نے 130, اے این پی نے 120, مسلم لیگ نون نے 105, جماعت اسلامی نے 80 نشستیں حاصل کی تھی. ڈاکٹر طارق فضل چودھری, جے یو آئی ایف نے یقیناً ٹف کمپٹیشن دیا ہے پی ٹی آئی کو, مگر پی ایم ایل این کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے پی کے میں؟ بہت شکریہ آج آپ نے پروگرام میں دعوت دی. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں, اس کے بعد میں آپ کو اپنی جماعت کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ 2013 میں جو الیکشن ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کو سمپل میجورٹی حاصل نہیں تھی, لیکن ان کی سیٹیں سب سے زیادہ تھیں. ہم نے جے یو آئی ایف کے ساتھ مل کے حکومت سازی کی اگر کوشش کرتے تو وہ فوراً حکومت بنتی تھی, اور مولانا صاحب بڑا سا ہم سے اس بات پہ ناراض بھی رہے, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اخلاقی طور پہ حکومت بنائی انہوں نے. اس کے بعد 2018 میں انہوں نے کہا کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہمیں یہاں پہ 2 چاہیے اکثریت عوام نے دلوائی ہے. کہیں جیسے بھی آپ کے پاس آئی تھی دلوائی جس نے بھی تھی, جو بھی ہوا تھا تو پوری قوم جانتی ہے. لیکن آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں جناب اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ 2 اکثریت ملی. آج آپ کی اسی کارکردگی کو میں یہ کہوں گا مد نظر رکھتے ہوئے عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان سے کوئی بھی ترجمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن میری تو خیر دعا ہے کہ اللہ کرے اگلے الیکشن تک یہ اسی طرح اپنی لیڈرشپ کو گمراہ کیے رکھیں, اسی طرح جھوٹ بولتے رہیں. عوام کا جو مسئلہ ہے جو ہر گھر کے اندر تنگی آ چکی ہے, اس پہ یہ کسی صورت میں بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بٹ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی کمل نے کہا کہ سنگل اگر مسئلہ مہنگائی ہے تو 2-3 مہینے میں انٹرنیشنل پرائسز بھی ہیں اور بھی معاملات ہیں وہ کرٹیل ہو جائیں تو پھر یہ ریورس ہو سکتا ہے ٹرینڈ. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, تو میں تو کہتا ہوں میرے پیارے ملک میں مہنگائی 3 مہینوں کی بجائے 3 دنوں میں ختم ہو. غریب آدمی کی زندگی میں 3 دنوں کے اندر بہتری ہے. کون یہ کہتا ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ختم نہ ہو؟ سب یہی چاہتے ہیں, لیکن بات یہ ہے اس کے لیے آپ کو پہلے ماننا پڑتا ہے, اپنی نالائکی کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, اپنی معاشی پالیسیوں کو ریویو کرنا پڑتا ہے. جو آپ ایکسپرٹ لائے ہیں خاتم بدہن, کوئی کہہ رہا ہے آپ کے بندے ملک دیوالیہ ہو گیا, کوئی کہتا ہے بینکرپٹ ہو گیا. تو اگر آپ اس طرح کے ایکسپرٹس آپ نے, اور آج بھی آپ نہیں مان رہے, آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لوگ جو ہے اس ملک کی تباہی نکال رہے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے جو آپ کہیں کہ مہنگائی ہے, پاک انتظامی ہے, کوئی حکومت نام کی چیز کسی صوبوں کے اندر آپ کو بالکل نظر ہی نہیں آ رہی. کرپشن, تمام انڈیکس اس وقت کیا نیشنل کیا انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں جناب کہ ملک میں کرپشن میں اضافہ ہو رہا ہے. لٹ مچی ہوئی ہے, نچلی سطح سے لے کے اوپر کی سطح تک, وزراء تک پیسے کھائی جا رہے ہیں, کوئی کسی کو فکر ہی نہیں ہے. مہنگائی تو وہ ہے نا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کے لیے اب 3 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی ہے. جو بندہ اپنے لیے 3 وقت کی روٹی خریدتا ہے وہ کسی کا بل نہیں دے پاتا, وہ دیتا ہے مکان کا کرایہ نہیں دے پاتا. لیکن اس پہ ان کی کوئی دو دلیلیں ہیں جناب. ایک کووڈ, دوسری چیز عالمی منڈی. تو بھائی آپ کی نالائکی کو تو عالمی منڈی سے نہیں آئی نا, وہ تو ان بورن ہے, وہ تو انکمپیٹنس آپ کے اندر موجود ہے. آپ یہ سمجھیں کہ بس صرف ایک تکبر اور غرور سے حکومتیں نہیں چلتی. اپوزیشن آپ کے لیے جانی دشمن آپ نے بنایا ہوا ہے, اسے پارلیمنٹ کو آپ نے اس میں معطل بنایا ہوا ہے, نظام سارا آپ نے تباہ کیا ہوا ہے. یہ ساری کی ساری ایڈڈ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے, میں تو کہوں گا یہ بہت بڑا آئی اوپنر ہے اس الیکشن میں. ٹھیک ہے آئی اوپنر ہے, بٹ is it going to be an eye opener for the government? کھوسا صاحب, خیبر پختونخوا کا میک اپ تھوڑا فرق ہے, وہاں کا ووٹر بڑا ڈیفرنٹ ہے. یہ بات خود ہمیں پرائم منسٹر عمران خان نے بتائی ہے, پہلے ذرا ان کو دیکھیے. کہ 2013 میں ہمیں گورنمنٹ ملی, کولیشن گورنمنٹ تھی,
اور 2018 میں پختونخوا کے لوگوں نے جو کبھی دوسری باری نہیں دیتے, انہوں نے ایک زبردست تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا, اور میں ان کا پختونخوا کے لوگوں نے جو سیاسی شعور رکھتے ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس حکومت نے ہاں اگر پورے بھی وعدے نہیں کیے لیکن انہوں نے کوشش کی, اور انہوں نے جو پہلی حکومتوں تھی اس سے بہتر پرفارمنس تھی, اور اس لیے یہ ایک زبردست مینڈیٹ ملا. لطیف کھوسہ صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے واقعی کبھی دوبارہ نہیں آزمایا؟ ہسٹری بنی تھی جب پی ٹی آئی دوبارہ آئی, لیکن اب ہم ٹرینڈ ریورس دیکھ رہے ہیں. کیا اس کو ہم جنرل الیکشن کا بھی ایک فورکاسٹ سمجھ سکتے ہیں کھوسہ صاحب؟ دیکھیے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ آپ کے لوکل باڈی الیکشنز باقی صوبوں میں بھی جب یہ ختم ہوں گے تو اس کے بعد تو جنرل الیکشن شروع ہو جائے گا, اور یقینی بات ہے کہ یہ ٹریلر ہے لیڈنگ ٹورڈز دا جنرل الیکشن. اور پی ٹی آئی بدقسمتی سے اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے. آپ جب تک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں گے تو آپ کا یہ ایگریویٹ ہوتا جائے گا, یہ بڑھتا جائے گا. ابھی آپ نے سنوایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی رورل میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ہے, کچھ اربن تنخواہ داروں کو فرق پڑا ہے. ارے بابا, رورل میں کیسے آپ کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہے, آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ذرا دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یوریا کی قیمت جو پہلے تھی اب کہاں چلی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کی الیکٹریسٹی کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ دیکھیں آپ کا تیل جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے. آپ کا جو ہے ایل این جی کا پرائسز کہاں شوٹ اپ ہو گئے ہیں. آپ کس چیز کو آپ موازنہ کر رہے ہیں؟ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس پر اتنا زیادہ بوجھ پڑا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ منی بجٹ آیا چاہتا ہے جس میں یہ سبسڈیز آئی ایم ایف نے کہا ہے ختم کرو ساری. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جو ہے مہنگائی کا سونامی اور سیلاب آپ پر آئے گا. آپ کے ایگریکلچر سیکٹر پہلے ہی دیکھیں آپ 5 پوائنٹ کچھ گروتھ پر سے آپ مائنس کی گروتھ پر چلے گئے, جی ڈی پی گروتھ. آپ پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں جب آپ کرتے ہیں. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو یا آپ کا اربن یا رورل سیکٹر ہو, دونوں امپیکٹ ہوئے ہیں, اور یہ نااہلی اور نالائکی کی وجہ سے ہوئے ہیں. کب تک آپ پچھلی حکومتوں پر ڈالتے رہیں گے؟ آپ کا 16 ٹریلین آپ دیکھیں ذرا, 25 ٹریلین سے 40 ٹریلین پر چلا گیا ہے. یہ جو ہے 24 ٹریلین انہوں نے 3.5 سال میں قرضہ بڑھایا ہے. اب اگر آپ اس طرح سے قرضہ لیتے رہیں گے اور آپ ڈالر جو ہے 180 سے اوپر چلا جائے گا, آپ کا 105 پہ لیا تھا, 180 سے اوپر چلا گیا ہے ڈالر, آپ کوئی چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو بھی آئی ایم ایف کو دے دیا, حکومت کی دسترس سے بھی باہر نکال دیا. تو آپ کے پاس کون سی کشن, کون سی سپیس رہ جاتی ہے جس سے آپ اگلے 2-3 مہینے میں یا 2 سالوں میں آپ کون سا جادو کی چھڑی کریں گے کہ قیمتیں جو ہے وہ زمین پر آ جائیں گی اور بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے افسائد آ جائے گی اور آپ اس میں جو ہے الیکشن جو نکالیں گے, یہ بالکل امپیکٹ کرے گا. ابھی آپ دیکھیں پنجاب میں ان کی سیٹ ہی نہیں ان کو ملے گی کوئی بھی. کے پی کے میں تو پھر کچھ مل گیا نا, چونکہ ان کا ذرا تھوڑی کہہ دیں کہ دوسرے تیسرے نمبر پر. آپ باقی صوبوں میں ذرا آتے جائیں. سندھ میں ویسے کچھ نہیں ہے, بلوچستان میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. پنجاب اب آئیں گے تو یہ پتہ چلے گا پنجاب میں ان کا کیا حال ہوتا ہے, کیونکہ بائی الیکشنز کا حال دیکھ لیجئے گا. بائی الیکشنز میں صوبائی میں کیا ہوا ہے. تو جو ان کا سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ ان کا سب سے بڑا کارڈ جو تھا وہ کے پی کے تھا, اور کے پی کے کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے. سب سے بڑا کارڈ کے پی کے تھا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یقیناً تھا کے پی کے, اینڈ اٹ واز ہیوجلی پاپولر پارٹی پی ٹی آئی. وہاں پہ کے پی کے میں پاپولیرٹی ابھی بھی ہوگی, لیکن الیکشن ریزلٹس میٹر. یہ کیا وارننگ سگنل ہے جو بات ابھی کھوسہ صاحب نے کی ہے, ایگزیکٹلی یہ بات عظمہ بخاری صاحبہ نے کی ہے کہ آپ ذرا پنجاب میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اچھا, پہلے تو میں کھوسہ صاحب کا اور طارق فضل چودھری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, کیونکہ یہ اتنے اچھے ہماری اپوزیشن ہے کہ انہیں ہماری بہت فکر ہے, اور ہمیں جو ریالٹی چیک دے رہے ہیں میں نے وہ نوٹ بھی کر لیا, ہماری پارٹی نے بھی نوٹ کر لیا. ول ورک بیک, اور انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں 2023 تک ہم یہ ساری چیزوں پہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں اس ایشوز کو ہم ایڈریس کریں گے. تو یہ بے فکر ہے. نہیں, وہ بڑے عرصے سے جو ہائی لائٹ کر رہے تھے, لیکن ان کو پریشانی بھی ہو رہی ہے نا کہ پاپولیرٹی کم کیوں ہو رہی ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ واپس گین کریں گے. دوسرا, جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے تو وہ تو ان سارے صوبوں میں ویسے ہی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے, اگر ہے بھی تو بہت کم ہے.
لیکن جو آپ نے انہوں نے مہنگائی اور IMF کو دینے کی بات کی, میں ذرا تھوڑا سا کریکٹ کر لوں. ایک تو آپ کی اس وقت گروتھ ریٹ جو ہے وہ بالکل نیگیٹو میں نہیں ہے, آپ پلیز دوبارہ چیک کر لیں, گروتھ ریٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر اچھے اکانومی میں جہاں پہ ڈیموکریسیز اسٹیبلشڈ ہیں, چاہے US کی مثال لے لیں, آپ کی فری مانیٹری پالیسی ہوتی ہے اور آپ کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ گورنمنٹس کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی, ان کی فری مانیٹری پالیسی ہوتی ہے. تو وہ آپ US کا ہی ماڈل اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ انہوں نے کیا IMF کو دیا ہوا ہے یا وہ اپنا سینٹرل بینک جو ہے وہ کس طریقے سے رن کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی پہ اتنا پریشر ہے تو صوبے جو ہیں وہ کافی حد تک خود مختار ہیں اور اپنے معاملات وہ خود چلاتے ہیں. ایون وہ لونز بھی خود لیتے ہیں لیکن اس کو پے بیک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے, وچ از آئی تھنک 18ویں ترمیم کا سب سے برا پوائنٹ یہی ہے جس پہ مجھے بہت بڑا اعتراض ہے. تو ذرا مجھے رول ماڈل چیک کرائے نا, 13 سال سے تو آپ پیپلز پارٹی وہاں پہ بہت اچھی گورننس کاری ہوگی, کچھ نہ کچھ تو کاری ہوگی, تو کیا صوبے میں پرائسز کنٹرول ہے؟ جو ڈومیسٹیکلی صوبے نے اپنے انٹرنلی پروونشل گورنمنٹس نے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اپنے گورننس کے پیٹرن دینے ہوتے ہیں. اگر ہم دودھ کی قیمت دیکھ لیں تو کم از کم باقی صوبوں سے 30 روپے زیادہ کراچی میں اور سندھ میں دودھ بکتا ہے. گندم کی قیمت دیکھ لیں تو وہ آپ نے وہاں پر زیادہ رکھی ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے سندھ میں جب لوکل باڈی ہوتے ہیں تو کیا نتیجہ آئے گا؟ دیکھیں سندھ میں تو ڈنڈے سوٹے کی سرکار ہے, آپ کے لوگ وہاں پر کوئی بات کر دیں تو ان کو مار دیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی میڈیا آواز نہیں اٹھاتا, میڈیا کو بھونکنے والا کہنے والے کوئی اور نہیں. میڈیا کو تو ہر جگہ پٹائی ہوتی ہے. نہیں, میڈیا کی ہر جگہ پٹائی ہوتی ہے, لیکن وہاں پر دیکھیں میں انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کی ممبر ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اور ہمارے پاس وہ کیسز آ رہے ہیں جو آگے نہیں چلائے جاتے ہیں انفارچونیٹلی, بیکاز وہ بھی اپوزیشن کے پاس ہے. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے, لیکن بدقسمتی سے کچھ اپنوں اور کچھ غیروں کی سازشوں کی وجہ سے اسلام کا یہ قلعہ اسلامی دنیا میں وہ مقام نہ بنا سکا جس کا پاکستان حقدار تھا. 1974 میں پاکستان اسلامی ممالک کے سربراہان کی کانفرنس کا انعقاد کر چکا تھا, لیکن اس کے بعد دشمنوں کی سازشیں سمجھیں یا اپنی کوتاہیاں سمجھیں, امت مسلمہ کا سرخیل بننے کے بجائے ایک ایسا اسلامی ملک ہم بن گئے جو کہ ہر اہم موقع پر امت مسلمہ کی مدد کے بجائے خود مدد کی تلاش میں رہتا رہا. اب پاکستان کو 41 سال بعد OIC وزرائے خارجہ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. 1981 کے بعد 41 سال کے عرصے میں یہ دوسرا موقع تھا جب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ پاکستان میں یکجا ہوئے, اور موضوع تھا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا افغانستان. کل اسلام آباد میں OIC وزرائے خارجہ کی اہم کانفرنس کا انعقاد ہوا. اس کانفرنس کا مقصد افغانستان کی موجودہ صورتحال پر غور اور مسلم امہ کے اتحاد کے ذریعے افغان عوام کی مدد تھا. اس کانفرنس میں 20 وزرائے خارجہ, 10 نائب وزرائے خارجہ, 70 وفود P5 ممالک, یورپی یونین, اقوام متحدہ, جرمنی, جاپان اور اٹلی کے نمائندوں نے شرکت کی. کانفرنس کے اعلامیے کے مطابق افغانستان کی مدد کے لیے اقتصادی فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی گئی. طارق علی افغانستان کے لیے OIC کے نمائندہ خصوصی مقرر, ممالک کے افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ, افغانستان کے لیے انسانی ٹرسٹ فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ, سعودی عرب کا افغانستان کی 1 ارب ریال مدد کا اعلان. کل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر نے بھی عالمی برادری کو تنبیہ کی کہ اگر افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں. لیٹس واچ دی پرائم منسٹر. That if the world does not act, this will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. It's a big responsibility on us, because not only is it the situation in Afghanistan as it unfolds, but it's our religious duty to help them. We've been saying this for now 2-3 months. Unless action is taken immediately, Afghanistan is heading for chaos. لطیف کھوسہ صاحب, ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ افغانستان کی مدد کریں. آپ ایگری کرتے ہیں اس سٹیٹمنٹ سے؟ دیکھیں, پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ایک خوشائند بات ہے کہ یہاں بہت عرصے کے بعد 41 ایئرز کے بعد ایک OIC کی کانفرنس یہاں انعقاد ہوا ہے. یہ پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوشائند بات ہے, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اور اس لیے جہاں تک تعلق ہے ریاستی اس کا, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے یہ بہت اچھی خوشائند بات ہے.
بھلے عمران خان صاحب نے کی ہے، کاش کہ عمران خان صاحب یہ پارلیمان میں اس ایشو کو ڈیبیٹ کر کے اور پارلیمان کے ذریعے ایک جو ہے متفقہ یہ مسئلے کا حل بھی یہ مشاورت کر لیتے اور اسی کی ترجمانی کرتے تو یہ بہت زیادہ آسان اور بہتر ہوتا. اور اسی طرح اگر اپوزیشن کو بھی اسی انداز سے مدعو کر لیا گیا ہوتا تو میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا کہ سربراہان جو ہے مختلف جماعتوں کے، تاکہ ایک قومی یکجہتی کا اظہار ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. اب پرابلم تو یہ ہے کہ پاکستان تو خود ہر ایک کے ساتھ ایک کشکول کا بہت بڑا پیالہ لے کر تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، ہر ایک سے اپنی سروائیول کا سسٹیننس کی بھیک مانگ رہا ہے. سعودی عرب سے مانگ رہا ہے، قطر سے مانگ رہا ہے، کویت سے مانگ رہا ہے، چائنا سے مانگ رہا ہے، امریکہ سے مانگ رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح، محترم عمران خان صاحب جو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا لیکن ایک غیور قوم کو جو ہے کسی کا غلام اور تابع نہیں کروں گا، اس لیے کہ قرضہ لینا کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلامی میں چلے جاتے ہو کسی کی. تو خدا را کسی بات پر تو کہیں. ہاں البتہ یہ بالکل بہت اچھی بات ہے ان کا، ہی از اے میجیشین. ایک میجک ضرور ہے کہ وہ ڈیفیوز کرنے کے لیے اور قوم کو توجہ ہٹانے کے لیے کہ جو آپ کے افلاس ہے، آپ کی بھوک ہے، آپ کا جو ہے بے روزگاری ہے، آپ کی لاقانونیت ہے، آپ کا جو ہے مذہبی جنون جو یہاں پر طاری ہو کر آپ لنچ کر دیتے ہو اور اتنی پاکستان کی بدنامی دنیا جہان میں ہوتی ہے جس کا وہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے ایک کانفرنس تو کروا دی. لیکن اس کا حاصل وصول کیا نکلے گا؟ حاصل وصول اس کا بالکل 0/0/0 ہوگا. اس لیے کہ سوائے 1 ارب کے جو سعودی عرب نے دیا ہے باقی کوئی دینے لائق نہیں ہے ہماری مسلم امہ کے ممالک میں. ہم تو خود لوگوں سے کیونکہ بالکل ہم لاسٹ سیگمنٹ میں آپ بہت اہم باتیں کریں، معذرت کے ساتھ مجھے اس میں مخل ہونا پڑا ہے. قمر شاذب صاحبہ، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ جو لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کیا ہم پریشر اتنا ایگزرٹ کر لیں گے؟ کوئکلی بتا دوں کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری 17th میٹنگ تھی which was called by پاکستان. ابھی جو ریگولر سیشن ہے وہ مارچ میں ہوگا. اگین پاکستان ول ہوسٹ اٹ. تو یہاں تک تو کھوسہ صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ بڑا زبردست کام ہوا، لیکن جو آگے انہوں نے باتیں کی میں اسے ایگری نہیں کرتی. کشمیر کل بھی ہائی لائٹ ہوا، فلسطین بھی ہائی لائٹ ہوا، اور کشمیر از دی مین ایجنڈا آف دی کمنگ سیشن. جو ریگولر سیشن ہے، جو سربراہان اکٹھے ہوں گے وہ بھی مارچ میں انشاءاللہ پاکستان آ رہے ہیں. دوسرا جو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان بھوک افلاس یہ وہ، دیکھیں پاکستان میں 30 لاکھ جو ہیں وہ افغان ریفیوجیز کو انہوں نے آج تک بٹھایا ہوا ہے. تو پاکستان اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا کہ مین میڈ کرائسس ہو ہیومینیٹیرین اور وہاں سے مزید جو لوگ ہیں وہ یہاں پر انفلکس ہونا شروع ہو جائے. جب لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہوگا، بھوک ہوگی، تو وہ کہیں نہ کہیں تو رخ کریں گے. اور اس لیے پوری دنیا کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے. ان کے سوئے ہوئے جو ضمیر ہیں جگائے جا رہے ہیں کہ آپ فریز کریں ان کے اکاؤنٹس کو. کل وزیر اعظم نے US کو ریکویسٹ کی کیونکہ یہ ہیومن کیٹاسٹروفی بڑھتی جا رہی ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہو رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ اگر یہ سارا کچھ معاملات ایسے ہی چلے تو وہ بھوک افلاس یا جو 70% لوگوں کو اس وقت کھانا نہیں مل رہا وہ کدھر جائیں گے؟ وہ دنیا کا ہی دروازہ کھٹکائیں گے. اور سب سے پہلا نیبر ان کا پاکستان ہے. دوسرا وزیر اعظم صاحب کو مبارک ملنی چاہیے اس پہ کہ آپ جو فورن پالیسی پہ ساری عمر سے ٹونٹ کر رہے تھے وہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ کل کہاں کٹھی ہوئی. اور معذرت کے ساتھ اپوزیشن کو انویٹیشن ایکسٹینڈ کیا گیا تھا، انہوں نے اس میں شمولیت نہ کر کے ایک اپنی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی ہے. ان کو آنا چاہیے تھا. اگر اجازت ہے ڈاکٹر صاحب، یور کامنٹس آن OIC. اچھا جی، یہ بڑا خوش آئند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بھی بڑی عزت کی بات ہے اس اتنی بڑی کانفرنس کو ہوسٹ کرنا اور اتنے اچھے بات کرنا. اسلامی دنیا میں پاکستان کا اپنا ایک مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بڑی ایک ممتاز حیثیت دی ہوئی ہے. اور میں تو دعا گو ہوں کہ اس فورم کو مزید ایکٹیو کیا جائے. اور اس میں پاکستان اس سے پہلے بھی کلیدی کردار ادا کیا ہے. قطع نظر حکومت کی نہیں ہے، لیکن پاکستان کا جہاں عزت ہوگی، جہاں پاکستان کا مقام بڑھے گا اسلامی دنیا میں، اور اس کے بعد اگر آپ آپس میں متحد ہوں گے، اگر ان ایشوز پہ جن کو اس OIC نے ڈسکس کیا گیا اور بالخصوص افغانستان کے حوالے سے مسلمان ممالک مل کے کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے، حکمت عملی بنائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو دنیا ہے، پوری برادری ہے، پوری ورلڈ کمیونٹی ہے، وہ بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکیں گے. افغانستان کے اندر آج جنون مسائل پیدا ہو رہے ہیں.